मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर। गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मैडम अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है? उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। इन डॉक्टरों के ऊपर आपको नहीं पता पीछे से फोन कॉल्स जा रही हैं, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जो सरकारी डॉक्टर है। तो हम नहीं चाहते कि वो प्रेशर उन पे पड़े, हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर और हम मौजूद हों वो प्रेशर लेने के लिए। एक ही डिमांड है, उनका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, लेकिन हमारे डॉक्टर जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी, कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत से मुतालिक उनकी मशावरत के बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते रहे, हमें बताया तक नहीं। मोहसिन नकवी से मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर जेल जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अपने अहल खाना की मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से? मोहसिन नकवी ने बहनों को कसूरवार कहा, इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी खामोश है। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं? पार्टी वकला मेंबरान असेंबली बन गए, हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। हमें कहा गया है कि कल अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस लगेगा। हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमज़ान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल जो है वो चले गए। मैं सारी रात नहीं सोया, तो इतना लिहाज तो करना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को। वो सलाम का जवाब भी देते थे, चलो बात ना करते, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद एक चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा वो रोस्ट्रम पर गए, ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस बात सुने बगैर चले गए। हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बानी पीटीआई के केसेस नहीं लग रहे। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना 2 केसेस में दरख्वास्त फिक्स कराने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की मुतफर्रिग दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की गैर रस्मी गुफ्तगू। सराह के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कल मुकर्रर की जाएगी। पीटीआई के वकला सलमान खबराजा और बैरिस्टर सलमान सफदर ने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान खबराजा ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है, हम यहाँ दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती। After midnight hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular nuclear weapons, yet they continue starting it all over and are at this moment again pursuing their sinister ambition. My preference is to solve this problem through diplomacy, but one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से मामलात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने का ऐलान। ईरान पर जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने और अमरीका तक मार करने वाले मिसाइल बनाने का इल्ज़ाम लगाया। धमकी दी कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान को खबरदार किया था कि वो एटमी समेत दीगर हथियारों के प्रोग्राम पर दोबारा काम शुरू ना करे, लेकिन ईरान ऐसा कर रहा है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि अमेरिकी मुदाखलत ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने से रोका।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس میں ہیں. ایک غیر معمولی اور بے مثال معاہدہ طے کرنے کا تاریخی موقع اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا سفارتکاری کو ترجیح دی جاتی ہے یا نہیں. ایران واضح کہہ چکا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کبھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا. پرامن جوہری ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا ایران کے عوام کا حق ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ کل سوئٹزرلینڈ میں ہوگا. نائب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک امریکہ سے جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر تیار ہے. امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کرے. مشرق وسطی میں فوجی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا تہران کو مزید حوصلہ دے گا. امریکی سینیٹر لنزی گراہم کا ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ. خبردار کیا کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. شام اور افغانستان سے کہیں زیادہ بدتر جو ہم نے کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج جاری رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد آ رہی ہے اور پھر کچھ بھی نہ ہو. انہوں نے تاریخ میں آج جیسا اہم اور فیصلہ کن وقت کبھی نہیں دیکھا. امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سمیت دنیا میں 8 جنگیں رکوانے کا تذکرہ. غزہ جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لیا. جنگیں رکوانے میں ٹیرف کو اہم قرار دیا. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری جنگ کا خطرہ تھا. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو 3 کروڑ جانیں ضائع ہو جاتی. امریکی صدر نے ٹیرف کے خلاف امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا. تارکین وطن پر بھی تنقید. کہا افغانستان کے دہشت گرد نے وائٹ ہاؤس کے باہر خاتون اہلکار کو گولی ماری. افغان دہشت گرد کو امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹرمپ کے صومالی کمیونٹی کو بحری قزاق کہنے پر رکن کانگریس الہان عمر رشیدہ طلیب کا احتجاج. ٹرمپ کے خلاف احتجاجی بینر لہرانے پر ڈیموکریٹک رکن کو عمارت سے باہر نکال دیا گیا. برطانوی نشریاتی ادارے نے تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ جاری رہنے والے ٹرمپ کے خطاب کو طویل ترین قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات. پاک قطر برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور. امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ. ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان، نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے بیرونی تجارت اور قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم شہباز شریف قطر کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. ترقیاتی تعاون بڑھانے پر گفتگو. کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق. توانائی کے شعبے کی طویل مدتی بہتری کے لیے تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ. ملاقات میں وفاق اور صوباؤں کے درمیان بہتر رابطہ کاری کی ضرورت پر زور. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال. وزیر خزانہ نے پاکستان اور ورلڈ بینک کی شراکت داری کو سراہا. $7 ارب کے قرض پروگرام کی اگلی قسط کے لیے IMF وفد کا پاکستان کا دورہ. اسٹیٹ بینک حکام سے مذاکرات. اسٹیٹ بینک سے مذاکرات کے بعد اگلے ہفتے IMF وفد اسلام آباد جائے گا. اسلام آباد میں تکنیکی اور پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے. مشن کو ٹیکس اصلاحات، توانائی شعبے، مانیٹری پالیسی اور زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلقہ محکمے بریفنگ دیں گے. مذاکرات کے دوران نجکاری اور ریاستی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اٹلی کا لیگل مائیگریشن کے لیے پاکستانی سکلڈ لیبر کو 10,500 ویزے دینے کا اعلان. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات. انسداد منشیات و انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بھی تبادلہ خیال. محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف حکومت پاکستان کے مؤثر اقدامات سے آگاہ کیا. کہا غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، منشیات کے خلاف پاکستان کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں.
سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی. سرکاری ذرائع کے مطابق علی امین گناپور مستعفی ہونے کے بعد سے اب تک جیمر اور 2 گاڑیاں استعمال کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے استعمال کے لیے صرف ایک جیمر دستیاب ہے. دوسرے جیمر اور گاڑیوں کی ضرورت پڑنے پر علی امین سے جیمر اور گاڑیاں واپس لی گئیں. ترجمان علی امین گناپور نے کہا علی امین سے اس طرح اچانک جیمر اور گاڑیاں واپس لینا سمجھ سے باہر ہے. ڈیا خان پولیس نے دعویٰ کیا کہ علی امین گناپور سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. ان کی سیکیورٹی پر 77 اہلکار تعینات ہیں. بھکر میں دجل چیک پوسٹ پر خودکش حملے کا مقدمہ نامعلوم خودکش حملہ آور کے خلاف درج. شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. نماز جنازہ میں آئی پنجاب عبد الکریم سمیت انتظامیہ اور افسران کی شرکت. پولیس کے دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی دی. آئی پنجاب کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. کہا وطن عزیز کے تحفظ کے لیے پولیس کے جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے تھے. اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، مری، اٹک میں حساس مقامات، آبادیوں اور بازاروں میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی کارڈ اور شناختی دستاویزات کی جانچ کی گئی. مختلف اضلاع میں کارروائیوں میں 20 غیر قانونی افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا. کرایہ داری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. افغان طالبان کی طورخم اور تیراہ میں پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ. پاکستان نے سیکیورٹی فورسز کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی نے طالبان کی جارحیت کو خاموش کرا دیا. وزیر اعظم کے ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی کا بیان. کہا کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا. پاکستان اپنے شہریوں اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے. سینٹ میں اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ کے خلاف قرارداد منظور. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مسلمان ملکوں سے متعلق بیان کی مذمت. سینیٹر پلوشہ خان کی قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیلی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. اسلامی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی اقدام کی مخالفت کی جائے گی. T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان ٹیم کے لیے اگر مگر کی کہانی شروع. سپر 8 کے اہم میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹ سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ہیری بروک کی میچ وننگ سینچری. صرف 51 گیندوں پر 100 رنز بنائے. انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف 5 گیندوں پہلے ہی 8 وکٹوں پر حاصل کر لیا. اس شکست کے بعد پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے سری لنکا کے خلاف ہفتے کو ہونے والا میچ لازمی جیتنا ہوگا. یہی نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کو سری لنکا اور انگلینڈ سے میچ ہارنا ہوگا. نیوزی لینڈ نے اگر 2 میں سے 1 میچ بھی جیت لیا تو گروپ 2 سے دوسری سیمی فائنل ٹیم کا فیصلہ رن ریٹ پر ہوگا. تربت کے علاقے بلیدہ میں ایک گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. پنجاب میں انفراسٹرکچر کے لیے خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور. وزیر اعلیٰ نے یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے 1 پنجاب 1 اسٹینڈرڈ پالیسی اپنانے کی منظوری دی. مریم نواز نے کہا کہ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی، ہر شاہراہ، دیر زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا. انفراسٹرکچر اور روڈز، فرنیچر کے یکساں ڈیزائنز شہر کو جمالیاتی طور پر پرکشش بناتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا وفاقی وزراء اور گورنر سندھ پر حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام. کہا پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت سے اس پر جواب طلب کرے. سیاسی یتیم جتنے اب جمع ہو گئے ہیں ان کا کام ہی اب یہ رہا ہے. آصف علی زرداری کی میٹنگ کی خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. زرداری صاحب ہمارے بڑے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور بلاول صاحب بریفنگ لیتے رہتے ہیں. سندھ میں ڈرون سرویلنس کا ایک علیحدہ یونٹ تشکیل دینے کا فیصلہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس. وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ سرحدی علاقوں پر
امن کے لیے انٹیلیجنس رپورٹ کی اہمیت و افادیت بامقصد بنائیں. شہر کے ممکنہ حساس علاقوں میں بوقت ضرورت ڈرون سرویلنس کی جائے. افسران دفاتر میں بیٹھنے کی بجائے فیلڈ میں آئیں, ذمہ داریاں سنبھالیں. ثانیہ گل پلازا میں بچ نکلنے والے شہری جوڈیشل کمیشن کے روبرو پیش. ایک شہری نے بتایا کہ گل پلازا کے باہر ٹرک جا رہا تھا, اس کو روکا گیا. ڈیکوریشن کے ٹرک کے ذریعے ہمیں نیچے اتارا گیا. کمیشن نے سوال کیا کہ کیا انتظامیہ کا کوئی شخص موجود تھا. شہری نے بتایا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اترے. ریسکیو کرنے والے ایک شہری کے بیان میں ریسکیو اقدامات میں سنگین بے انتظامی پر کمیشن نے میونسپل کمشنر KMC, چیف فائر آفیسر اور DG ریسکیو کو خط لکھ دیا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ مہم کا آغاز کر دیا. کہا ملک میں تعلیم سے محروم افراد سے متعلق اعداد و شمار خوفناک ہیں. ہم ایک تعلیمی ایمرجنسی میں رہ رہے ہیں. ترقی پذیر ممالک کے لیے واحد راستہ تعلیم ہے. لوگوں کی سوچ ایک بڑا چیلنج ہے, اسے بدلنا ہوگا. ہم سب کو تعلیم میں شراکت داری کرنا ہوگی. ہر گھر گلی محلے تک پہنچنا ہوگا تاکہ کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے. وفاقی آئینی عدالت میں بھی آنکھوں کی 6/6 بینائی کا تذکرہ. جوڈیشل الاؤنس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ وکیل صاحب آپ دور سے فائل کو دکھا رہے ہیں. میری نظر 6/6 نہیں ہوتی بھی تب بھی دور سے پڑھنا ممکن نہیں. وکلا دوربین یا ٹیلیسکوپ لے کر دور سے پڑھ سکتے ہوں گے, ان سے نہیں پڑھا جائے گا. پاکستان میں شادی کرنے والی خاتون نور فاطمہ المعروف سربجیت کور کے بھارتی شوہر نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی سابقہ اہلیہ کے نکاح کی منسوخی کے لیے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے. سربجیت کور 2025 میں 10 روزہ یاترا پر پاکستان آئیں. اہلیہ کو بلیک میل کر کے جبری طور پر مسلمان کیا گیا. ہندو میرج ایکٹ کے تحت مذہب کی تبدیلی سے پہلے شادی ختم نہیں ہوتی. سربجیت کور کا نکاح نامے میں خود کو طلاق یافتہ ظاہر کرنا جھوٹ ہے. راولپنڈی میں مری روڈ پر نجی لیب سے جعلی سرٹیفکیشن تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے دستاویزات, جعلی مہریں اور دیگر سامان ضبط کر لیا. 3 ملازمین گرفتار. لیب کو سیل کر دیا گیا. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ملزمان کے پاس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کوئی قانونی اختیار تو نہیں تھا. ملزمان 2600 سے زائد ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کر چکے ہیں. مارچ 2025 میں غزہ کے علاقے تل السلطان میں فلسطینی امدادی کارکنوں کے قافلے پر اسرائیلی فوج نے 900 سے زائد گولیاں چلائیں, جس میں 15 امدادی اہلکار جاں بحق ہوئے. آساتانہ تحقیقی ادارے فورینزک آرکیٹیکچر اور آڈیو تحقیقاتی گروپ ایئر شاٹ کی مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی نے امدادی گاڑیوں پر فائرنگ کی. بچ جانے والے امدادی کارکنوں کو قریب سے سر میں گولیاں مار دیں. جاں بحق افراد میں فلسطینی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی پیرامیڈکس, فلسطینی سول سوسائٹی کے فائر فائٹرز اور اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا ایک اہلکار بھی شامل تھا. رپورٹ کے مطابق فائرنگ 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی, جبکہ کسی قسم کی جوابی فائرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے. اسرائیلی فوج نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا تھا کہ گاڑیاں غیر مربوط تھیں اور بعد میں اسے پیشہ ورانہ غلطی قرار دیا. تاہم فورینزک تجزیے سے اسے منظم گھات لگا کر حملہ قرار دیا گیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل روانہ ہو گئے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم مودی اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے, جس میں بھارت اسرائیل اسٹریٹجک شراکت داری میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. میکسیکو میں سیکیورٹی فورسز نے منشیات کے بدنامے زمانہ اسمگلر ایل مینچو کے ٹھکانے پر اس کی محبوبہ کا پیچھا کرتے گھات لگا کر پہنچی. میکسیکو حکام نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دیں. جمعے کے روز آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز ایل مینچو کی محبوبہ کا پیچھا کرتے ہوئے ریاست جیلسکو کے جنگل پہنچی. آپریشن میں گینگ کے کئی اور کارندے بھی مارے گئے. امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں برفانی طوفان, نظام زندگی مفلوج. امریکہ بھر میں 5600 سے زائد پروازیں منسوخ.
रोड्स आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफान की पेशगोई कर दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने अहम मैचेस में पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पर सवालात उठा दिए। जीनियस के प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आमिर का कहना था कि इस टाइम में 67 मैच खेले हैं लेकिन एक भी मैच जितवा नहीं सके, जबकि स्पिनर अबरार अहमद ने 40 मैच खेले हैं जिनमें से 25 में उनकी कारकर्दगी पाकिस्तान की कामयाबी की बाइस बनी, लेकिन इसके बावजूद अबरार बाहर बैठे हैं।